अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। आलमी मंजरनामे पर बड़ी हलचल इस वक्त हो रही है और सबका महवर है अमरीका। आपने कुछ ही दिन पहले देखा वेनेजुएला में अमरीका ने बराह रास्त मुदाखलत की, वहाँ पर वेनेजुएला के सदर को हिरासत में लिया। उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी थे जिनसे बड़ी तफसीली 2-2.5 घंटे पर मुहित बात हुई और ये बात आज मंजर आम पर आई है, जिसके बाद एक नया पेंडोराज बॉक्स खुल गया है। आलमी जो ताकत का तवाज़ुन है उससे मुतल्लिक़ किसी के ऊपर हम से आज आपके सामने तज्ज़ियाकारों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और ये दुनिया के लिए क्या हैसियत रखता है, क्या अहमियत रखता है, क्या मुराद रखता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब मामला कुछ यूँ है कि सदर ट्रंप से सवाल हुआ एक सहाफ़ी की जानिब से कि वेनेजुएला जैसे इक़दामात दुनिया के दीगर ममालिक में अमरीका का ताकत के ज़रिए या वैसे मुदाखलत करना, क्या कोई ऐसी इंटरनेशनल कवानीन या ताकत है जो अमेरिका को रोक सकती है, ट्रंप को रोक सकती है? इसके ऊपर ट्रंप ने जवाब दिया कि ऐसा कोई नहीं है जो ट्रंप को रोक सके उनके अपने उसूलों के अलावा। ये बहुत ही अहम बात जो ट्रंप ने की। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं, चाहे वो ईरान में कशीदा सूरत हाल, एहतजाज और उस पर बराह रास्त मुदाखलत की अमरीका की ट्रंप की धमकी हो, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्ज़ा करने की बात हो, यूरोपीय ममालिक को ग्रीनलैंड के मामले से दूर रहने की बात हो, ताइवान का जिक्र हुआ, फिर वेनेजुएला में जो मुदाखलत हुई वो तो एक बिल्कुल ही अलग मामला। अब इस सारे मामले के ऊपर सवाल ये उठता है कि अमरीकी सदर के इक़दामात और फिर जो आज बयान दिया गया है कि उनके लिए इंटरनेशनल लॉ कोई मानी नहीं रखता, वो जहाँ चाहें मुदाखलत कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, सिर्फ उनके अपने उसूल, अपनी मोरालिटी उनके आड़े आती है। इससे क्या मुराद लिया जाए? क्या ये इक़दामात दुनिया को एक बड़ी आलमी जंग की तरफ धकेल सकते हैं? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब, एजाज सैयद साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज सैयद साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं? ये जो आज बयान आया है बहुत ही अहम और मानी खेज बयान, क्या आप समझते हैं कि अमरीकी सदर ये सिर्फ शो ऑफ पावर के लिए कह रहे हैं या वाकई ही मीन्स इट? बहुत शुक्रिया अलीना। बड़ा ही अहम सवाल किया है कि जिस तरह अमरीकी सदर ने बयान दिया है उस से दुनिया किस तरफ जा रही है। बेसिक जो थीम जो है सारे मामले का वो ये है। देखिए, जो दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि अमरीका या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद खौफ का शिकार है। 2008 में एक किताब आई थी, फरीद ज़करिया साहब ने लिखी थी, पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। इस किताब में पहली दफ़ा किसी अमरीकी स्कॉलर ने इस बात का इतराफ़ किया था कि अब अमरीका का जो इरा है वो ख़त्म हो गया, अब चाइनीज़ इरा वो शुरू हो चुका है। उस किताब को एट दैट टाइम बड़ी पजीराई मिली थी और फिर फरीद ज़करिया ने उस किताब का एक रिवाइज एडिशन भी लिखा जिसमें ताज़ा जो तज्ज़िया है वो भी दिया गया। आज की जो दुनिया है उसमें अमरीका तन्हा यूनिपोलर वर्ल्ड पावर नहीं रहा, बल्कि अमली तौर पे अमेरिका के चैलेंज के तौर पे जो सबसे बड़ा अमेरिका को चैलेंज आया है वो चीन की सूरत में आया है। रशिया भी चैलेंज अमेरिका को करता है और अगर देखा जाए कि अमेरिका का असर व रसूख उस तरह से दुनिया पर नहीं रहा जिस तरह से माजी में हुआ करता था, लेकिन अमेरिका के पास पावर है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। अमेरिका और चाइना मुख्तलिफ ख़ित्तों में एक दूसरे से नबर्द आज़मा है, इकॉनमी के मैदान में एक दूसरे से नबर्द आज़मा है, टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे से नबर्द आज़मा है, लेकिन बराह रास्त जंग नहीं हुई। अमरीकी सदर का ये जो बयान है इसको अगर आप आज से 2500 साल पहले कोतलिया चाणक्य ने जो तहरीरें लिखी थीं उसके तनाज़र में देखें तो आपको पता लगेगा कि अमरीकी सदर बता रहे हैं कि ताकत की अपनी अखलाकियात होती हैं और ताकत जब ताकत इस्तेमाल कर लेती है तो अपने असूल तय करती है। और ये भी उन्हीं तहरीरों की तनाज़र में अगर आप देखें तो पता चलता है कि जब आप जंग का ऐलान करते हैं तो दरअसल आप अपने अंदर के खौफ का इजहार भी करते हैं
آپ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا چیلنجر آ سکتا ہے یا کوئی نیا چیلنجر ابھر رہا ہے جو آپ کو چیلنج کر سکتا ہے, اور آپ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیلنجر نہ ابھرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے یو این کا ادارہ موجود ہے, لیکن یو این بے بس ہو چکا ہے. آپ دیکھیے کہ 2003 میں جس پہلے ملک نے اقوام متحدہ کی جو باڈی ہے اس کی سینکٹیٹی کو بائی پاس کیا, اس کو ڈی سیکریشن کی, اس کی تذلیل بھی میں کہوں گا کی, وہ خود امریکہ تھا. جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا اقوام متحدہ کی منظوری کے بغیر عراق کے اوپر, تو یہ خود ہی انہوں نے جو اقوام متحدہ کی جو اہمیت تھی اس کو ختم کر دیا. اب دنیا جو ہے انفارچونیٹلی لا آف دی جنگل بن چکی ہے. جو جتنا پاورفل ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. دیکھیں وینزویلا کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا, کیا کر لیا دنیا نے انفارچونیٹلی. اقوام متحدہ کی حیثیت کیا رہ گئی, یا دوسری جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کی حیثیت کیا رہ گئی, اخلاقیات کی موریلٹی کی حیثیت کیا رہ گئی. تو موریلٹی کا جو تعین ہے وہ خود جو ہے موسٹ پاورفل کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی جب موسٹ پاورفل لوگ وہ خود موریلٹی اور پرنسپلز آف موریلٹی کو فالو نہ کریں تو دنیا کو اور اس علاقے کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو اس وقت دنیا خطرے میں ہے. ایک لائن آخری کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگ پڑتا ہے اور بیہیو کرنے لگ پڑتا ہے تو یاد رکھیے یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی تباہی کی بنیاد ڈال دیتا ہے. بے نظیر, کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا بہت سی ڈیولپمنٹس جس میں وینزویلا کے بعد دیگر ریاستوں کو متنبع کرنا ہو امریکہ کا, یا پھر گرین لینڈ کے حوالے سے اور وہ جو رشین سبمرین ہے اس کے حوالے سے دیگر ایکسپینشنسٹ اقدامات. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو رشیا چائنا کس طرح سے لیں گے؟ کیا ایک فل فلیج اس کے نتیجے میں کانفلکٹ ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے؟ علینا, اسٹیفن ملر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ ڈیپیوٹی ہیں چیف آف سٹاف وائٹ ہاؤس کے, اور وہ بڑے کلوز کانفیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور ایک بڑے ویل نون ریسسٹ بھی ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ابھی کچھ دن پہلے CNN کو. اس پہ انہوں نے بڑے کھل کے کہا, انہوں نے کہا امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اب وہ ایک سپر پاور کی طرح ہی بیہیو کرے گی. اچھا, اس سے کچھ دن پہلے ان کی جو بیوی ہے اسٹیفن ملر کی, انہوں نے ایک تصویر لگائی گرین لینڈ کے میپ کی جس پہ انہوں نے امریکہ کا جھنڈا لگایا ہوا تھا, اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا سون, مطلب کہ بہت جلد ہم گرین لینڈ جو ہے وہ بھی امریکہ کا حصہ بن جائے گا. اچھا, اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے لینا کہ کیا ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں, کیا یہ ایک نئی قسم کی امپیریلزم ہوگی کہ امریکہ جو ہے دوسرے ممالک پہ جا کے قبضہ کر لے گا. میری رائے میں تو علینا یہ وہی پرانا ورلڈ آرڈر ہے جو ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں, ویئر مائٹ از رائٹ. امریکہ کی ہمیشہ سے یہی پالیسیز رہی ہیں. امریکہ کے جو ایک فارمر US سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتے تھے کولن پاول, ان کا ایک بڑا فیمس کوٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا US is the biggest bully on the block. مطلب وہ بڑے فخر سے یہ بات کرتے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بار بار لیٹن امریکہ میں جا کے انٹرونشنز کی. تو یہ کوئی نیا ورلڈ آرڈر نہیں ہے, ہم وہ پرانے ہی ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے علینا کہ لیٹن امریکہ میں خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے جو انٹرونشنز ہیں اور مداخلت ہے وہ بڑھیں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی نومبر میں ایک وائٹ ہاؤس کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے بڑے کھل کے لکھا کہ ہم اجازت ہی نہیں دیں گے کہ کوئی بھی فورن پریزنس ہو امریکن کانٹیننٹ پہ. اور وہ فورن پریزنس کا اشارہ ظاہر سی بات ہے ان کا رشیا اور چائنا کی طرف ہے. تو یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے امریکہ نے, ایک تو انہوں نے انٹرنیشنل آرڈر کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں, انٹرنیشنل قانون کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں, لیکن جو پریسیڈنٹ وینزویلا پہ جو یہ کڈنیپنگ کر کے جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور وہ پریسیڈنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک میں جا کے ملٹری سٹرائک
کر سکتا ہے, ان کی حکومت اس طرح گرا سکتا ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, ان کو کوئی نہیں روک سکتا, نہ یونائٹڈ نیشنز نہ یورپین ممالک. تو یہ جو ہے یہ ہے اس آرڈر اور اس انسٹیبلٹی کی طرف جو میرے خیال سے اب ہم جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے آنے والے کچھ مہینوں میں سالوں میں انسٹیبلٹی بھی بڑھے گی اور وائلنس بھی بڑھے گا دنیا میں, کیونکہ یہ ایک پریسیڈنٹ اب سیٹ ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے, اور امریکہ بڑا کھل کے کہہ رہا ہے کہ ہم ایک سپر پاور ہے, ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے. جہاں تک رشیا اور چائنا کی بات ہے, میرے خیال سے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن, یہ میری رائے ہے, میں ظاہر سی بات ہے اسپیکولیٹ کر رہی ہوں, پر مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن جو ہے چائنا اور رشیا کے ساتھ کرے گا. ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کا مطلب کہ جو چائنا کے ریجن آف انفلوئنس ہے, اب جیسے تائیوان کا فار ایگزامپل ایک لے لیں, یا یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے, ادھر میرے خیال سے کوئی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن یا انٹرونشن امریکہ نہیں کرے گا, بیکاز پھر وہ ایک ڈائریکٹ ایک ایشو بن سکتا ہے. جو ان کے ایریاز آف انفلوئنس ہیں, جیسے جو امریکہ امریکن کانٹیننٹ ہے, لیٹن امریکہ ہے, وہاں پہ مجھے لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں انٹرونشن جو ہے وہ بڑھے گی. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں علینا, امریکہ میں جو ٹرمپ کی پاپولیرٹی ریٹنگز ہیں, اگر آپ وہ بھی دیکھیں پچھلے کچھ ہفتوں میں, وہ بہت تیزی سے گر رہی تھیں. تو یہ جو اس قسم کی پالیسیز ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس قسم کی جو انٹرونشنز جنگیں کی جاتی ہیں, تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پاپولیرٹی ریٹنگ کم ہو رہی ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے, اور ایک اپنے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. اچھا محمد علی صاحب, ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ وہ ٹرمپ جو کہ اس ایجنڈا کے ساتھ آئے کہ جنگیں بند کروائیں گے, مزید محاذ نہیں کھولیں گے, بلکہ جو پچھلے محاذ تھے ان کے اوپر اور وہ صدور جنہوں نے یہ محاذ کھولے ان کے اوپر تو وہ بڑی تنقید کرتے آئے. اب ایسا کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کسی بھی قسم کے انٹرنیشنل آرڈر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ کون سا انٹرنیشنل قانون, میں ہوں قانون اور میرا قانون اور صرف میرے اصول میٹر کرتے ہیں. اس سے آنے والی دنیا کے لیے کیا پیغام ملتا ہے؟ شکریہ علینا. آج کا جو موضوع ہے, میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہے, ٹرانسفارمیشن آف ورلڈ آرڈر. تو میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ تقریباً 50 کتابیں اس پہ لکھی جا چکی ہیں. دنیا کے بہترین جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالرز ہیں, ان کا سب سے فیوریٹ سبجیکٹ پچھلے 10 سال سے یہی ہے کہ کیا ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو کیسے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا, میں مختصراً آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں کہ میں بے نظیر سے متفق ہوں. بنیادی جو چیز ہے ورلڈ آرڈر میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ہاں, میں انگریزی میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ جو مخمل کے دستانے ہیں وہ امریکہ نے اتار لیے ہیں, تو اب وہ سافٹ پاور یوز نہیں کر رہا, وہ ہارڈ پاور یوز کر رہا ہے. تو جو گریٹ پاور ہوتی ہے اس کے پاس بہت سی پاورز ہوتی ہیں, اس کے پاس گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے, اس کے پاس ایٹم بم بھی ہوتے ہیں, اور وہ ایک سرجن کی طرح 50 انسٹرومنٹ میں سے چوز کرتا ہے کہ میں نے کس تھیٹر میں اور کس مرض کا علاج کس انسٹرومنٹ آف پاور سے کرنا ہے. اس کے پاس صرف ایڈ دینا, اسکالرشپ دینا, فیلوشپ دینا, گرانٹ دینا, انویسٹمنٹ لانا, یا دفاعی اکوپمنٹ دینا, یا مداخلت کرنا, یا بمباری کرنا, یا ایٹم بم برسانا, یہ ساری آپشنز اس کے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہیں اگر وہ اپنے آپ کو گریٹ پاور سمجھتی ہے. دوسری بات, دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا کا موجودہ نظام ہم دیکھ رہے ہیں, جس کے 3-4 اہم ستون ہیں. ایک عالمی قانون ہے, اور عالمی قانون کا جو سب سے بڑا ستون ہے وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل ہے, اس کی جو ریزولوشنز ہوتی ہیں. دوسرا ستون جو ہے وہ UN چارٹر اور عالمی قوانین جو دیگر ہیں. تیسرا ستون عالمی مالیاتی ادارے ہیں, IMF, ورلڈ بینک ہیں. اور چوتھا ستون جو ہے وہ اس کی ہارڈ پاور ہے اور الائنسز ہیں. تو ابھی ٹرمپ نے بنیادی طور پہ کیا ہے, میں کوئکلی ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس نے الائنسز پہ انحصار کم کر دیا ہے, اور اس نے چاہے کوارڈ ہو یا نیٹو ہو, ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ اپنا حساب کتاب خود کریں, امریکی ڈالر اور خون آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. دوسری جانب انہوں نے جو تیسری دنیا کے ممالک کے اوپر امریکہ کی سافٹ پاور ہوتی تھی کہ وہ ایڈ دیتے تھے, انہوں نے تو وہ سٹرکچرز ہی بند کر دیے انہوں نے, جہاں سے لبرل ایجنڈا کو پروموٹ اور سپانسر امریکہ ٹریڈیشنلی کرتا تھا, چاہے وہ وائس آف امریکہ ہو, چاہے وہ US ایڈ ہو, چاہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہو. وہ اس لبرل ویلیوز اور انٹرسٹ کی پروموشن کے سٹرکچر ہی ٹرمپ صاحب نے ختم کر دیے. یہ دوسرا پہلو ہے.
تیسرا پہلو آج جو ہم ٹاپک جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑا ٹاپک میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل کی جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے، یہ رائٹرز نے بھی اس کو کیری کیا ہے، ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ نے بھی کیا ہے، تقریباً 66 انٹرنیشنل باڈیز سے امریکہ نکل رہا ہے. اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو بنیادی طور پہ جو آرڈر 1945 کے بعد چین، روس، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کے امریکہ نے تعمیر کیا تھا، جس کا مقصد تیسری دنیا کو امپریس کرنا بھی تھا، ڈیپینڈنٹ بنانا بھی تھا، ایکسپلوئٹ کرنا بھی تھا، اور اپنی پاور اور ایکسپلوئٹیشن اور جو امبیلنس ہے اس کو لیجیٹیمائز کرنا بھی تھا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے. اگر وہ اب انہوں نے وہ دستانے اتار دیے ہیں، تو اب باٹم لائن یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی اسفیئر آف انفلوئنس. اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں نے تھوڑا سا بصد احترام اعزاز بھائی سے میں ڈس ایگری کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ آرڈر ابھی بھی یونیپولر ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ چائنا کا اکنامک اور ٹیکنالوجیکل رائز جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو جس طرح کولڈ وار میں ہم نے دیکھا تو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کوئی معاشی اور یوں سمجھے کہ ٹیکنالوجی کی جنگ نہیں تھی، ان کے درمیان ایک نظریاتی اسٹرگل تھی. دو ڈیفرنٹ سیاسی نظام تھے، دو ڈیفرنٹ معاشی نظام تھے، دو ڈیفرنٹ الائنس سسٹمز تھے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تو قریب ترین دوست ہے چین، لیکن چین کا دنیا میں ایلائی کوئی بھی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں. ایلائی کا مطلب انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کا انیمی اور فرینڈ کامن ہوتا ہے. اگر چین کے امریکہ کے ساتھ پرابلمز شروع ہو جائیں ساؤتھ چائنا سی میں، تو کیا چین آپ سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ اپنی افواج امریکہ کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں لگائیں گے؟ بھائی الائنس تو پھر امریکہ تو آسٹریلیا، جرمنی، یہ جو آئیس ایف 28 ملکوں کی بنی تھی، یہ تو 28 ملکوں کو کان سے پکڑ کے کہتا ہے کہ افغان طالبان سے لڑو. کیا چائنا کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ امریکہ کے 30 ملک جمع کر لے کہ جناب آپ امریکہ سے لڑے ہمارے لیے؟ یہ حقیقت نہیں ہے. دوسری بات، اکنامک اور ٹیکنالوجیکل رائز ہے. لیگل فریم ورک پوری دنیا کا جو ہے، یو این کا جو نظام ہے، وہ سارا امریکہ کا دیا ہوا ہے، جس کو دوسرے ممالک نے اگری کیا ہے. اب وہ خود اس کے اوپر انحصار کم کر رہا ہے. تو چین کوئی متبادل نظام تو کوئی یو این، ہاں چین اعزاز بھائی اس وقت سپر پاور بنے گا جب وہ اقوام متحدہ میں آ کے صرف امریکہ کے اوپر تشویش کا اظہار نہ کرے، تنقید نہ کرے، روس اور چین تنقید نہ کریں، وہ یو این میں آنا چھوڑ دے. تو پھر امریکہ کے لیے تشویش کی بات ہوگی کہ یہ یو ایس لیڈ اسٹرکچر کوئی نہیں ہم مانتے، ہم کوئی اور تنظیم بنانے لگے ہیں. تو یہ گریٹ گیم جو ہے یہ ہمیشہ سے چلتی رہی ہے. ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے، چاہے ایران کے اندر بھی جو ان کا تھریٹ ہے، اس کے حوالے سے شارٹ کمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ایران جو ہے ہزاروں سال سے ہمارا ہمسایہ رہا ہے اور ہمارے نسبتاً خوشگوار تعلقات رہے ہیں، لیکن وہاں کی کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ شاہ آف ایران کا ٹائم ہو، چاہے مصدق کا ٹائم ہو، چاہے 79 کے بعد ہو، ایرانی عوام کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں. ان کی عوام کو جو بھی حکومت ایکسیپٹیبل ہوگی، جو نظام ایکسیپٹیبل ہوگا، اس سے ہم ڈیل کریں گے. یہ ایک ریالٹی ہے. اور یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ایران کو پچھلے 3 سالوں میں ڈپلومیٹیکلی، اسٹریٹجیکلی، ملیٹریلی امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے آئسولیٹ کیا ہے. اس کی جو حمایت یافتہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھی ان کو آلموسٹ انہوں نے ڈسارم کر دیا ہے. دوسری جانب اکنامک سینکشنز جتنی زیادہ امریکہ نے لگائی ہیں، گارڈین کی جو آج کی سٹوری ہے اس کے مطابق پچھلے 1 سال میں 70% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے ایران میں، جس کی وجہ سے لوگ 31 صوبوں میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. تو پرابلم جو ان کی حکومت فیس کر رہی ہے وہ امریکن کازڈ ہے، وہ سینکشنز کی وجہ سے ہے. اور اگر کوئی حکومت میں تبدیلی کی بات بھی کی جا رہی ہے تو میسج امریکہ کی طرف سے ایران کے عوام کو یہ ہے کہ جناب اگر آپ رجیم چینج مان لیں تو آپ کے اوپر یہ مسائل حل ہو جائیں گے. مور آن دس، لیکن پہلے مظہر صاحب کا تجزیہ تبصرہ شامل کرتے ہیں. مظہر صاحب، آپ کا جو ہمارا بنیادی سوال ہے اس کے اوپر کیا رائے ہے، خاص کر اگر یہ ہم بات کریں مختلف ممالک کے تناظر میں ٹرمپ کی پاور کی، تو ذرا کلوز ٹو ہوم بھی بتائیے گا، پھر پاکستان یہاں پر کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟
ہمیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے نیو ورلڈ آرڈر نہیں، نیو ٹرمپ آرڈر ہے. اور جس طرح اور دوستوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی امریکنز ایگریشن اور نیکڈ ایگریشن اسی طرح کا رہا ہے، چاہے وہ عراق کی صورت میں ہو، چاہے لیبیا کے خلاف ہو، چاہے سیریا کے خلاف ہو. تو سوائے اس کے کہ اب وہ ڈائریکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کیا ہم بھول گئے کہ 9/11 کے بعد جو ٹیلی فون کال ہمارے صدر کو گئی تھی وہ کیا تھی؟ either you are with us or you are not with us. Against us. Against us. یہ اس کے معنی وہی ہوئے نا، اور کیا تھے؟ یعنی اگر ہم اس وقت کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لیتے تو وہ وہی کر سکتے تھے جو افغانستان کے ساتھ کیا انہوں نے. تو یہ امریکن مائنڈ سیٹ ہے، امریکن جو بھی حکومت رہی ہے، سوائے اس کے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو امن کے علمبردار بن کر آئے تھے، انہیں نوبل پرائز بھی ملنا جو ہے ان کی خواہش تھی، یہ بھی کلیم کرتے رہے کہ میں نے 8 ملکوں میں جنگ بند کروائی ہے، یہ ساری باتیں وہ کرتے رہے ہیں. لیکن ان کا جو امیج اب ابھر کر آ رہا ہے یا اس وقت بھی آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ صرف امریکن پاور اور امریکن نیکڈ پاور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر جو ملک ہے وہ ان کا غلام بن کے رہے، اور اس کو وہ عملی طور پہ اس چیز کو انہوں نے ابھی حال ہی میں شو کر دیا. انہوں نے حالانکہ یہی چیزیں انہوں نے ماضی میں کی تھیں. ان کا جو ان کی CIA جس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے، ہم تو اس کے وکٹمز رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو امریکنز مائنڈ سیٹ ہے یہ شو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس کی ایک بڑی بہت کھلی مثال ہے کہ انہوں نے کھل کر اب یہ بات کر دی ہے. جو کام ہر امریکی صدر کرتا رہا ہے، اور جو امریکنز کی جو اتھارٹیرین انداز ہے وہ دنیا میں بہت واضح ہے. لیٹن امریکہ کو اگر آپ میں سے کسی نے وہ فلم دیکھی ہو دا مسنگ، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت بھی کیا کیا تھا، چلی میں کیا کیا امریکنز نے. آج کی بات ہے یہ. تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ اب چونکہ ان کا ایک انداز بڑا مختلف ہے باقی امریکی صدور کے، اس لیے ہمیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ تعجب ہوتا ہے. وہ کھل کر بات کر سکتے ہیں. یہی بات باراک اوباما نے بھی یہ حرکت کی تھی. جارج بش اٹھا لیں، آپ اور امریکی صدور اٹھا لیں، آپ ویتنام اٹھا لیں، یہی چیزیں تو کرتے رہے امریکہ. صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہوں وہ میں ہوں. تو یہ جو میں ہے اسی سے شاید ان کی اب پاپولیرٹی کا گراف، ابھی دیکھنا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ادھر خود اشارے یہ مل رہے ہیں کہ پاپولیرٹی گراف ان کا نیچے گیا ہے. اور امریکہ کے اندر چیزیں ہوئی ہیں. ایران ہمیشہ سے 79 کے بعد ایران ہمیشہ سے ٹارگٹ رہا ہے، ہمیشہ سے ایران کے خلاف مختلف چیزیں ہوتی رہی ہیں. اور اب یہ جو مظاہرے وغیرہ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے. آپ اٹھا لیں اور ممالک کی، فلپینز اٹھا لیں اور ممالک کی مثالیں اٹھا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں کوورٹ آپریشنز ہوتا ہے، کہیں اس قسم کے مظاہروں کو فیڈ کیا جاتا ہے. کہیں آپ اپنی پوری، ہماری تو پہلی خیر ماشاءاللہ سیاسی تحریک میں امریکنز انوالومنٹ بہت واضح طور پہ چیزیں سامنے آئی ہیں ماضی میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت صرف جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ باتیں جو بہت کھل کر نہیں کی جاتی تھیں اب وہ کھل کر آج وہ کھل کر بات. اچھا، کھل کر انہوں نے پچھلے سال بھی ایک بات کی تھی جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے اس میں براہ راست نہ صرف مداخلت کی بلکہ یہ کہا کہ ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ 1 سال کے ایران کے اندر رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں، شدید پریشر پڑ رہا ہے وہاں پر، اب پرتشدد احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ایران کسی رجیم چینج کے انتہائی قریب ہے؟ یہ سب کچھ بھی جانتے ہیں. اینڈ آف کورس ایک جو امریکہ کی ہم پاور کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی، اور لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. امریکی صدر کے بیان کے اوپر ہم تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں. اعزاز، بریک پہ جانے سے پہلے محمد علی صاحب نے آپ کی کچھ باتوں پر اعتراض بھی کیا تھا اور اس کے اوپر جواب بھی دیا. کیا آپ اس کے اوپر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ چائنا ورلڈ پاور بن گیا ہے. میں نے تو یہ بات کہی کہ یونی پاور تھا، یونی پولر تھا، اور اب وہ ملٹی پولر ہے. کس میدان میں؟ اکانومی کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ملٹری کے میدان میں نے نہیں کہی بات. میں نے وہ بات واضح کی. دوسری بات یہ کہ امریکہ کو یا امریکی انتظامیہ کو خوف کس بات کا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اگر کہیں تو خوف کس بات کا ہے؟ 2 باتوں کا.
سب سے پہلے تو ان کو اپنی ذات کا خوف ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے حالیہ مہینوں میں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ پاپولر ہوں. دوسری ایز امریکن پریزیڈنٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر امریکہ کا پوٹینشیل مقابلہ ہے کسی ملک کے ساتھ تو وہ چائنا ہے. وہ چائنا کو اپنے مقابلے میں سمجھتے ہیں، ملیٹریلی نہیں، ملٹری تو انگیج ہی نہیں کی، نہ چائنا کی پالیسی ہے ملٹری کو انگیج کرنا. تائیوان والے معاملے کے اوپر بھی جو بات چیت ہوتی ہے تو ملٹری ہے وہ لاسٹ آپشن کے طور کے اوپر بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ طاقت اپنی پاور کو سسٹین کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسرا ایک میسج بھی دے رہے ہیں اور نیکڈ میسج دے رہے ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بات بھی کلیئر ہے کہ جو کچھ ٹرمپ کر رہے ہیں، جو امریکہ کا ایک اتنا بڑا ہوا بنا تھا، امریکہ کی جو پاور سافٹ پاور کے طور پہ بھی جانی جاتی تھی اور ہارڈ پاور کبھی ضرورت آنے پر نظر آتی تھی، اب ہر طرف ہارڈ پاور نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو پولیٹیکل اور ملٹری ہیجمنی ہے وہ بار بار واضح کر رہے ہیں، جو الٹیمیٹلی ان کو نقصان دے گی اور خود امریکہ کو بھی نقصان دے گی اور دے رہی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ خود ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اور بہت ساری جو آوازیں ہیں وہ چھپتی ہیں. آپ نیو یارکر کے، نیو یارک ٹائمز کے، واشنگٹن پوسٹ کے، جتنے بھی بڑے ادارے ان کے اداریے جو آتے رہے ہیں ان میں یہ بات بڑی واضح. مطلب بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سافٹ پاور پر گو کرنا اور ہارڈ پاور کی طرف امریکہ کا آنا ان اٹ سیلف ایک ویکنیس ہے اور ان کی انسیکیورٹی کو ظاہر کرتا ہے. محمد علی صاحب، بالکل محمد علی صاحب، اس کے اوپر بھی اگر آپ جواب دینا چاہیں. دوسری بات یہ ایران کے اوپر ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا، خاص طور پہ ہمسایہ ملک بھی ہے ہمارے لیے، اس کے ظاہری بات مضمرات بھی ہو سکتے ہیں، امپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. تو ایران میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، یا پھر وہ جو ہم نے گزشتہ سال ایک رجیم چینج آپریشن کی باتیں سنی تھی یہ اس کی طرف ایک قدم ہے؟ میں پہلے سوال کے ساتھ دوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو بڑا ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کیا. میں بڑے اچھے ہمارے ساتھی اور دوست ہیں اعزاز بھائی. دیکھیں میری جو رائے ہے، میں چونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے اس میں کوئی 10-15 سال میں نے ریسرچ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اس بات سے اعزاز بھائی کی اور آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ ہارڈ پاور پہ جب آپ ریلائی کرتے ہیں، زیادہ انحصار کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ اپنی سافٹ پاور کی کاسٹ پہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے بڑی جو امریکہ کو قیمت ادا کرنی اب پڑے گی وہ عالمی قانون اور عالمی ادارے جو خود امریکہ نے بنائے تھے اس پہ انحصار نہ کر کے. اگر آپ اقوام متحدہ، سیکیورٹی کاؤنسل، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور ان تمام جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو کہ خود امریکہ نے پائنیئر کیے ہیں، یو این کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ نیو یارک میں ہے نا، تو وہ کوئی جنیوا میں تو نہیں ہے. تو وہ خود اگر اس کے اوپر انحصار نہیں کر رہا، ان سے ریلیٹ نہیں کر رہا، ان کی بات نہیں سن رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے پہلے کہا، میری ناقص رائے میں انہوں نے صرف جو سافٹ پاور کے مخملی دستانے ہیں وہ اتار دیے ہیں اپنے ہاتھ پہ سے. وہ ویلویٹ گلوز آر آف، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ اچھا، یہ میں ایک اور بات کوئکلی کامنٹ کر دوں. یہ صرف ہم ٹرمپ صاحب کو بہت زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں اس پالیسی چینج کا. اگر آپ پچھلے صدر جو تھے بائیڈن صاحب، ان کی بھی آپ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پڑھیں، اس میں یہ واضح ہے، اور یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور بائی پارٹیزن کنسنسس ہے کہ یہ جو ڈیکیڈ ہے یہ ڈیسائسو ڈیکیڈ ہے، فیصلہ کن ڈیکیڈ ہے گریٹ پاور سٹرگل میں. اور امریکہ کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، جو آبجیکٹو ہے نیشنل سیکیورٹی کا، وہ چائنا اور رشیا کے رائز کو ڈیلے اور ڈسرپٹ کرنا ہے. اس کو وہ کسی بھی طرح کریں، وہ گلوبل سپلائی چین کو کریں، وہ لوگوں کو کوئرس کریں، ریجیم چینج کریں، یہ چھوٹی باتیں ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ چین اور اس کے جو حلیف ہیں یا اس کے جو پارٹنر ہیں، ان کی ریلیشن شپ کو آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے، آپ نے ان کی گلوبل سپلائی چین کو ڈسٹرب کرنا ہے، آپ نے وینیزویلا کے تیل کو چین یا پہنچنے سے روکنا ہے. اور ایران کے حوالے سے بھی جو ہدف اب امریکہ کا ریجیم چینج کا زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ ایران
چین کا ایک بڑا امپورٹنٹ انرجی پارٹنر بھی ہے، اور فیوچر میں اگر چائنا کو انرجی ڈینائی کرنی ہے، جو کہ ایک بڑی پاور، بڑی اکانومی کو ضرورت ہوتی ہے، تو ایک پوٹینشیل سورس کو آپ نے ڈینائی کرنا ہے، تو اس کو لارجر کانٹیکس میں سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، ایران کے حوالے سے دو آبجیکٹیوز ہیں ان کے، ریجیم چینج اوبیسلی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ڈیفیٹ، اور دوسرا ان کا نیوکلیئر پروگرام، یہ دو آبجیکٹیوز ہیں۔ پہلے آبجیکٹیو پہ انہوں نے ڈائریکٹ ملٹری اٹیک کیا تھا چند ماہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے حوالے سے بھی ٹرمپ صاحب نے یہ وارننگ پہلے بھی دی ہے، بعد میں بھی دی ہے، کہ اگر آپ نے دوبارہ سٹارٹ کیا یا ویپنائزیشن کی طرف گئے تو ہم پھر اس کو تباہ کر دیں گے، اگر کچھ بچ گیا ہے اس نیوکلیئر پروگرام میں، تاکہ وہ یہ ایکسیپٹیبل ان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ مڈل ایسٹ کی کوئی مسلم پاور کے پاس نیوکلیئر ویپن ہو۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کے انٹرسٹ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ سر پلیز مختصر کیجئے گا، ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور آخری بات صرف میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ اس کا تعلق رجیم چینج سے ہے۔ ممکن ابھی دیکھیں تھوڑا سا انہوں نے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے ایران کے صدر نے کہا ہے کہ جو مظاہرین ہیں ان کے خلاف تشدد نہیں ہونا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن جو رجیم چینج کی بات ہے اس میں جو اصل میں جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ہے۔ اگر ایران کی حکومت نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے گارنٹی دیتی ہے کہ وہ ویپنائز نہیں کرے گی، اس طرف نہیں جائے گی، تو ممکن ہے کہ رجیم چینج کے آپشن کو وہ ڈیلے کر دیں۔ اوکے ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے، کیونکہ معاملہ تو ابھی گرم ہی ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی کیونکہ وقت کم ہے اور آپ کے سوال بھی شامل کرنے ہیں آفٹر بریک۔ ویلکم بیک۔ اینالسٹ وقت کی کمی کی وجہ سے جوابات مختصر ترین رکھیے گا پلیز۔ مہر صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا مہر صاحب پوچھا جا رہا ہے کراچی کے صحافی اسلم شاہ کی NCCIA کے ہاتھوں گرفتاری نے ایک بار پھر اس ادارے پر وہی اعتراضات تازہ کر دیے ہیں جو کہ نیب پر لگائے جاتے تھے۔ کیا NCCIA کا یہ انداز کارروائی قابل مذمت؟ دیکھیے، یہ میڈیا کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ اب بات خبروں تک آ گئی ہے۔ میں نے کیسز بھی بنتے ہیں، سب کچھ بنتے ہیں، لیکن جس طرح کرمنلائزیشن کی جا رہی ہے، پیکا لا کی جس طریقے سے چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ بہت بڑا تھریٹ ہے اور اس کو تمام میڈیا آرگنائزیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے ایک خبر فائل کی، جو ہمیشہ ہوتا ہے پرنٹ میں، الیکٹرانک میڈیا میں ہوتا، طریقہ کار جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ آپ خبر کی تردید کرتے ہیں۔ اب یہ اس کیس میں ایک واٹر بورڈ نے ایک کمپلینٹ کی اور اس کمپلینٹ پہ آپ نے اس جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا۔ یعنی ایک خبر غلط ہو سکتی ہے، اس خبر کی آپ تردید کرتے ہیں، اخبار سے کہتے ہیں کہ آپ اپولوجی شائع کریں۔ اپولوجی سے اگر آپ یا تو رپورٹر اپنی خبر پہ کھڑا رہتا ہے یا ادارہ جو ہے اپولوجائز کر لیتا ہے۔ اگر اپولوجائز سے فرض کریں آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ اسے لیگل نوٹس دیتے ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے کیس کا۔ یہاں تو بالکل ایک جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ رپورٹر کرمنل ہے، آپ کرمنل کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس سے پہلے ہم نے فرحان ملک والے کیس میں بھی دیکھا اس طریقے سے۔ تو یہ جس طریقے سے، اور انفارمیشن منسٹر خود یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق رہا ہے، تو ذرا گورنمنٹ سوچے تو کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک تمام میڈیا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے، جو یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو آ کے بیٹھ کے بات تو کریں، لیکن اس چیز کو فوری طور پہ روکا جائے۔ بہت اسٹرانگلی اس چیز کو ریزسٹ کرنا چاہیے میڈیا باڈیز کو، ورنہ اس ملک سے جرنلزم ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی افسوسناک۔ بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ بے نظیر پوچھا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اسپتالوں میں سیکیورٹی گارڈز سٹاف ان جنرل، اس کو باڈی کیم لگانے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ فیصلہ کر لیا گیا ہے دوران ڈیوٹی موبائل فون کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ ان اقدامات پر آپ کی رائے؟ علینا، باڈی کیمپس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، امریکہ میں بھی نہیں ہوئے، یہاں پہ پاکستان میں بھی پولیس کے لیے انہوں نے سوچا تھا ایک زمانے میں کہ ہم کریں گے استعمال، تب بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ مجھے تو یہ بہت ہی پرابلمیٹک لگتا ہے کہ ایک ہسپتال کے اندر نرس یا جو سٹاف ہے وہ باڈی کیمپس انہوں نے پہنے ہوئے ہوں، آپ کی ریکارڈنگز ہو رہی ہوں۔ ایک پیشنٹ ہے، اس کی پرائیویسی ہوتی ہے، اس کی کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو فوٹیج ریکارڈ ہو رہی ہے یہ کہاں جائے گی، کس کے پاس ہوگی، کیسے سٹور ہوگی، کیا گارنٹی ہے کہ یہ لیک نہیں ہوگی۔ یہاں پہ آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے CCTV فوٹیج بھی جو تھی وہ ٹریفک کیمراز کی جو تھی وہ لیک ہو گئی تھی۔
تو یہاں پہ اور نہ ہی ہمارا کوئی پرائیویسی کا کوئی خاص قانون ہے. تو یہ تو میں ایک عورت کے طور پہ اگر میں ہاسپٹل جا رہی ہوں اور مجھے پتا ہو کہ میری وہاں پہ ویڈیوز بن رہی ہوں گی باڈی کیم سے یا ادھر ادھر سے, میں تو بڑا انکمفرٹیبل فیل کروں. لینا ایک بڑی پرائیویٹ سی چیز ہوتی ہے. دوسری بات جو موبائل فونز کی ہے, یہ تو میرے خیال سے ہماری جو ریاست ہے ان کا ہر چیز کا سلوشن یہ ہوتا ہے, بیوروکریٹس کے لیے سوشل میڈیا بند کر دیں, فون بند کر دیں, ہسپتال کے جو سٹاف ہے ان کے لیے فون بند کر دیں. بھائی وہ کوئی اسکول کے بچے ہیں جو وہ فون نہیں استعمال کر سکتے. کسی کی کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کسی کے گھر سے کوئی کال آنی ہو, کسی کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, کہیں پہنچنا ہو, بہت فون جو موبائل فونز ہیں اب وہ بہت ہی ایک اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا. تو میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں. یہ میرے خیال سے صرف آپٹکس کے لیے ہوتے ہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ امپلیمنٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز, کیونکہ آپ نے امریکہ کی اگزامپل دی, گو کہ باقی اسپتال کے اوپر تو نہیں, لیکن امریکہ میں باڈی کیمز جو ہوتے ہیں پولیس افسران لے کے لگائے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ فوٹیج. جارج فلوئڈ کیس میں ہم نے دیکھا میک اور بریک تھا وہ فوٹیج ایویڈنس, اور بڑا اہم ثابت ہوا. تو امریکہ میں تو بڑی اہمیت کا حامل تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے خاص طور پر. یہ الینا اس کے بعد کوئی خاص ڈفرنس کو جو فرق پڑنا تھا اس قسم کے جو کیسز ہیں جو ریس ریلیٹڈ کیسز ہیں, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. شکاگو میں انٹروڈیوس ہوا تھا, اس کے بعد دوسرے اسٹیٹس نے کرنا تھا بٹ انہوں رول آؤٹ نہیں ہوا, تو اس کا مطلب کہ اتنا کامیاب نہیں تھا یہ پروجیکٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو بے نظیر, تھینک یو سو مچ. اعزاز سید صاحب سے پوچھا جا رہا ہے 22 اسلامی ممالک نے اسرائیلی عہدیدار کے صومالی لینڈ کے غیر قانونی دورے کی سخت مذمت کی ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا اسرائیل پر اس کا کوئی اثر ہوگا؟ بالکل اثر نہیں ہوگا علینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنے اسٹریٹجک مفادات کو اپنی طاقت کے ذریعے, اپنے طاقت کے بلبوتے پر آگے بڑھاتا ہے. وہ سفارتی جو بیان بازی ہے یا سفارتی رد عمل, اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتا. اور ویسے بھی مسلم ممالک کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے اس کا اسرائیل کی طاقت کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا, نہ ہی اسرائیل ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو رہا ہے. جو سچویشن تھی وہ پہلے کی طرح ہی ہے اسرائیل کے لیے, لیکن اسرائیل کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں وہ آگے ضرور بڑھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. محمد علی صاحب, امریکی جریدے کے مطابق چین پاکستان کے علاقائی معاملات پر فعال حکمت عملی کو مثبت طور پر دیکھ رہا ہے, خاص کر افغانستان سے متعلق جو پاکستان کے روابط اور پاکستان کا اصولی سٹانس ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں جو ابھی حال ہی میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی جو دورہ کیا چین کا, اور جو ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا, اس میں آپ نے دیکھا چین کی جانب سے بھی جو بیان سامنے آیا, اس میں آلموسٹ آئیڈینٹیکل تشویش کا اظہار کیا گیا تھا افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کی جائے. تو پاکستان کا جو موقف ہے افغانستان کے حوالے سے, جو توقع ہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے, وہ چین بھی شیئر کرتا ہے اور دیگر ممالک انکلوڈنگ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری سفارتی کامیابی ہے, اور اس سے جو کابل انتظامیہ ہے اس کو قائل کرنے میں یقینی طور پہ زیادہ مدد مل سکتی ہے اگر پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی طاقتیں, اور خصوصاً جو اہم نیبرز ہیں, اس میں ایران بھی شامل ہے, اس میں چین بھی شامل ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز بھی شامل ہیں, کیونکہ ان کو بھی تشویش ہے افغانستان سے. یہ سب مل کے جب اس پہ دباؤ ڈالیں گے تو ان کی پالیسی کو چینج ہونے میں میں سمجھتا ہوں اس کے امکان زیادہ ہیں. بہت شکریہ محمد علی صاحب. ساتھ ہمیں اجازت دیں آج کے پروگرام سے. اللہ حافظ.